मीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में नबूवत और रिसालत से मुताल्लिक़ा आयात करीमा पर दुरूस क़ुरआन का सिलसिला जारी है। हम इन आयात करीमा की तफसीर मुख्तलिफ़ मुस्तनद तफासिर की रोशनी में करने की सआदत हासिल करते हैं और इसका हम तरीक़ाकार यही रखते हैं कि पहले आयत करीमा बयान होती है जो किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ होती है और फिर उस पर उस आयत करीमा में जो अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहत और इबरत की चीज़ें ज़िक्र की हैं, जो हिदायत की बातें बयान फरमाई हैं, जो सबक आमोज़ बातें हैं, उन पर हम गौर व तफक्कुर करके मुहासिबाना तरीक़े से हम उन पर गौर भी करते हैं, तफक्कुर करते हैं। अपना मुहासबा करने के बाद फिर उन्हें अमली तौर पर नाफिज करने के आपस में मशवरे करते हैं और इरादा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कुरान की इन आयात का मिस्दाक़ बना दे, इस एतबार से कि ये आयात जिस चीज़ का तकाज़ा कर रही हैं हम उस तकाज़े के मुताबिक अपनी तबीयत, अपनी आदत, अफ़ाल और आमाल को ढालने में कामयाब हो जाएँ। अभी आज जिस आयत करीमा पर कलाम होगा वो सूरह बक़रा की आयत नंबर 214 है और इसका मौज़ू ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मुख्तलिफ़ बंदों पर मुख्तलिफ़ किस्म की आज़माइशें नाज़िल फ़रमाता है। सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को अपना महबूब बना लेता है तो उन पर आज़माइशों के दरवाज़े खोल देता है। ये देखें, अब अल्लाह तबारक व तआला की आदत करीमा बहुत ही अजीब व गरीब है और यकीनन इसमें एक अजीब व गरीब हिकमत पोशीदा है कि हम जब किसी से महब्बत करते हैं तो उस पर इनाम के दरवाज़े खोल देते हैं। ये नहीं है कि अल्लाह ताला अपने महबूब पर इनाम के दरवाज़े नहीं खोलता, लेकिन उसकी अक्सर आदत मुबारक यही है कि वो इनाम तो अता फ़रमाता है लेकिन आज़माइश के रंग में अता फ़रमाता है कि आज़माइश देता है, उस पर सब्र की तौफ़ीक़ भी देता है और इनामात से नवाज़ देता है। और इसी तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि सबसे ज़्यादा आज़माइश में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मुब्तला किए जाते हैं, फिर जो उनसे करीब हैं, फिर जो उनसे करीब हैं, फिर जो उनसे करीब हैं। तो गोया कि जिसके दराजात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जितने बुलंद होंगे वो उतनी ही बड़ी आज़माइश में मुब्तला किया जाएगा। तो ये अवामुन्नास को ये बात समझनी चाहिए। ये जो आयत करीमा भी हम इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यह साबित फ़रमाया कि जब भी अल्लाह ताला किसी नबी को नाजिल फ़रमाता है तो ऐसा नहीं है कि वो नबी ना उनको कोई बीमारी आती है, ना कोई परेशानी, ना कोई ज़हनी टेंशन, आसमान से खाने आ रहे हैं, ना कसब मुआश की कोई फ़िक्र, ना कोई परेशानी, हर तरीक़े से सहूलतें उनको दे दी जाती हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़े से आज़माता है और उनको आज़माइश पे पूरा उतरने की तौफ़ीक़ देकर आने वाली उम्मतियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे पेश फरमा देता है और लोग उनसे नसीहत हासिल करते हैं, हिम्मत हासिल करते हैं, दीन पर इस्तिक़ामत हासिल करते हैं और ये तमाम उमूर उन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के लिए मज़ीद दराजात की बुलंदी का सबब बन जाते हैं। लिहाजा ख़ुलासा कलाम ये है कि जब अल्लाह ताला नबियों को भेजता है तो उन पर आज़माइशें भी नाजिल की जाती हैं। ये चुनांचे ये तसव्वुर रखना कि जी नबी आते होंगे तो शायद उन पर कोई आज़माइश नहीं आती होगी, ये गलत है। सूरह बक़रा की आयत नंबर 214 देखें, फिर मज़ीद इंशाअल्लाह तबसरा करेंगे। अल्लाह ताला फ़रमाता है कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, ए सहाबा क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तुम पर उस किस्म की आज़माइशें नहीं आईं जो उन लोगों पर आई थी जो तुमसे पहले गुज़र चुके। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ, उन्हें छुआ था फ़क़र ने, मरज़ ने, बीमारियों ने, परेशानियों ने, वज़ुल्ज़िलू, और उन्हें हिला दिया गया था, यानी पे दर पे उन पर आज़माइशें 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 आती रहीं। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू, हत्ता कि कहा उस वक्त के रसूल ने और वो लोग जो उनके साथ थे, मता नस्रुल्लाह, कब आएगी अल्लाह तबारक व तआला की मदद। अला, ख़बरदार, इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की मदद करीब है। ये लफ्ज़ी तर्जमा था। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यह आयत एक तो इसका शान नुज़ूल जो है, एक जो बयान किया गया वो ग़ज़वा खंदक के मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। उसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त में मुब्तला होना पड़ा कि खंदक खोदी गई, फिर एक खौफ भी था, एक डर की कैफियत थी,
سخت سردی کا موسم تھا، یہ تمام چیزیں مل کر مسلمانوں کے لیے آزمائش پیدا ہوئیں، تو ان کے قلبی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم ان آزمائشوں سے گھبرا مت جانا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ویسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں آئیں ہی نہیں جو تم سے پہلی والی قوموں کے اوپر آئی تھیں، کہ جب ان کے اوپر وہ آزمائشیں آئیں شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور یہ نہیں کہ ایک مخصوص وقت تک بلکہ پے در پہ ان پہ آزمائشیں آئیں، وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلا دیا گیا، حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہنے لگے رسول بھی اور ان کے ساتھ والے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اتنا طویل عرصہ آزمائش میں گزر گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو ایک تو یہ غزوہ احزاب میں نازل ہوئی، دوسرا بعض نے کہا کہ یہ غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی جس وقت مسلمانوں پر کفار نے حملہ کر کے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک تو وہاں مال و متاع چھوڑ کر آ گئے تھے، دوسرا یہاں یہود کی سورشیں، تیسرا منافقین درمیان میں گھس گئے تھے، تو ہر طرف سے ایک عجیب و غریب آزمائش تھی اور قلوب پریشانیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیا گیا۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیے، پہلی بات تو اس سے پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب کسی قسم کی آزمائش انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ مقبول اور محبوب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں کہ جو کچھ عرصہ نماز پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، گناہوں سے بچنے کے بعد، نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی ہمیں نقصان ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم تو بھئی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ یہ کہاں سے اصول نکل آیا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے، آپ روزہ رکھیں گے، آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ عبادات استقامت سے کریں گے تو آپ پہ کوئی آزمائش آئے گی ہی نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ بلکہ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ محبوب بندہ ہوتا ہے، جتنے زیادہ افعال و اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ تو اگر آپ کسی آزمائش میں مبتلا ہوئے اور نیک اعمال کے باوجود ہوئے تو یہ تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہونے کا ایک عملی ثبوت ہے، گویا کہ ایک دلیل مل گئی آپ کو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، کہ میں اچھے عمل کر رہا ہوں، پھر آزمائش آ رہی ہے۔ کیونکہ برے عمل کے بعد آتی تو ہو سکتا تھا کہ چلے برے عمل کا نتیجہ ہے، لیکن آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں اور پھر آزمائش آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہیں۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ بزنس مائنڈ ختم کر دیجئے، یہ جو ایک بزنس والی سوچ ہے کہ جی میں اس لیے نیک عمل کر رہا ہوں کہ مجھ پہ آزمائش نہ آئے، اس کا مطلب ہے ہم اپنے نیک اعمال کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو مجھ پہ آزمائش نہ آئے، روزہ رکھ رہا ہوں آزمائش نہ آئے، گناہوں سے بچ رہا ہوں کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ ہم ان نیک عمل کا بدلہ دنیا کے اندر لینا چاہتے ہیں، ان نیک اعمال کو یہیں پر کیش کروا لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو عبادات پہ استقامت تو ہمیں کرنی ہی ہے، چاہے آزمائش ہو چاہے نعمتوں کی فراوانی ہو۔ اسی طریقے سے گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ آزمائشیں ایک الگ معاملہ ہے، ان کا باہم تعلق ملانے کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جی میں اتنی عبادات کر رہا ہوں پھر یہ بیماری پریشانی کیوں؟ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، تو کس نے کہا کہ اب آزمائشیں نہیں آئیں گے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کبھی آپ کو آزمائش نظر نہیں آتی کہ وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے تو خطا ہوتی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام محفوظ، گناہوں سے محفوظ رکھے گئے، کیا ان پر آزمائشیں نہیں آئی ہیں؟ لہٰذا آزمائشیں آنے پر یہ اس قسم کے جملے کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزمائشوں کے لیے ہم وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفرت کی علامت نہیں بلکہ محبت کی علامت ہے، اور ہر آزمائش ایک وقت تک کے لیے ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر پریشانی کے ساتھ، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے،
پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ لازم ایک وقت آئے گا، وقت ہوتا ہے کہ انسان پر ایک آزمائش آتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آزمائش کا وقت گزر جاتا ہے، پھر راحت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے اس شخص کو پورا اس پہ سرخرو فرما دیتا ہے، اس سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آخر میں فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے کہ جو آزمائش پر پورا اترتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش کی بنا پر صبر کا دامن چھوڑ کر بغاوت پر نہیں اتر آتا، شکوہ شکایت پر نہیں اتر آتا، تو اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور امداد فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی یہ طلب امداد کے لیے صبر و تحمل کا دامن تھامنا چاہیے۔ یہ جو بیچ کا ایک جملہ ہے بہت ہی اہم ہے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، تو جو حتیٰ کہ کہا رسول نے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ کوئی شکوے شکایت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کوئی بے صبری کا نتیجہ نہیں تھا کہ مسلسل آزمائش سے آخر ایک وقت آیا کہ قوت برداشت ختم ہو گئی اور چیخ پڑے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، ہم تو بڑے پریشان ہیں، نہیں، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مطلب گویا کہ تعجب کے ساتھ یا ویسے ہی مطلب جیسے آپس میں کلام، یار اللہ کی مدد کب آئے گی، بڑی آزمائش ہے ہم پر، تو یوں مطلب یہ کہ کچھ شکایتی طور پر نہیں، بے صبری کا نتیجہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بے صبری نہ ہو، شکایت نہ ہو، تو پھر اس قسم کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ یار یہ کب پتہ نہیں آزمائش ختم ہوگی، بڑی طویل آزمائش ہے، کوئی بات نہیں، اس طرح کے جملے نکل جایا کرتے ہیں، لیکن اس میں بے صبری نہ ہو، اس میں شکوہ شکایت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کے قصد و ارادے سے نہ کیا جائے، ویسے ہی نکل جائے زبان سے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے وعدے پر اعتماد رکھیں کہ الحمدللہ جو شخص مسلسل آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ ضرور بناتا ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر آیت نمبر 11 میں دیکھیں کہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ اس کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے۔ یہ کافر قوموں کے بارے میں جو پچھلی قومیں تھی، بنی اسرائیل وغیرہ تھے، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نفوس قدسیہ پاکیزہ بندے جب قوموں میں مبعوث فرمائے گئے تو ایسا نہیں ہوا کہ ہر ایک نے ان کو آنکھوں پہ بٹھایا ہو، ہاتھ چومے ہوں، عزت کے مقام پہ بٹھایا ہو، نذرانے ان کے قدموں میں لا کے فوراً ڈال دیے ہوں، نہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں کوئی پریشانی لاحق ہو تو تم میری پریشانیوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو ذلت کا سامنا بھی بسا اوقات کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مذاق اڑانا، آدمی 10-12 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیک آدمی سامنے آتا ہے اور سب اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں تو اس میں بظاہر ایک ذلت سی پوشیدہ ہے، ایک تحقیر کا اور توہین کا پہلو ہے۔ سامنے والا کچھ مطلب برا فیل کرتا ہے، اس کو گلٹی فیل ہوتا ہے کہ جی سب کے سامنے یہ سب میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور سب ہنس رہے ہیں۔ اور جب وہ شخص، وہ ذات نبی کی ذات ہو تو اس لیے اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نفوس قدسیہ کو بھی لوگوں کے مذاق کے نشانے سے نہیں محفوظ فرمایا، بلکہ لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا کہ انہوں نے اپنی شامت اعمال کی بنا پر اس طرح مذاق اڑایا اور اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کیا۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مخصوص بندوں کو لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، ایک بہترین مثالی نمونے کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو یہ نفوس قدسیہ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود جب ان کا مذاق اڑایا گیا تو یہ بے صبری میں مبتلا نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا دل چھوٹا کر کے یا دل آزاری محسوس کر کے دین کے کام کو ترک نہیں کیا، بلکہ استقامت سے کام کرتے رہے۔ وہی مذاق اڑانے والے بعد میں شرمندہ ہوئے، ان پر ایمان لائے اور قدموں میں گر گئے، اور جو نہیں باز آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے وہ دیندار بھائی اور بہنیں جو تبلیغ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں
تو یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب وہ تبلیغ دین کرتے ہیں تو ان کے دل میں ایک طمع ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہماری بات کو غور سے سنا جائے، ہماری بات کو سراہا جائے، ہمارے لیے تعریفی جملے کہے جائیں، ہمیں مقام عزت پر بٹھایا جائے، ہماری خصوصیات کو سراہا جائے، اس کا ہمارے سامنے برملا اعتراف کیا جائے اور کہا جائے کہ ہاں آپ عظیم لوگ ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اور جب یہ توقعات لاشعوری طور پر ہمارے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، یہ تمنائیں ہمارے دل کو گھیر لیتی ہیں، تو ان کے خلاف ذرا سا بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر بعض بھائی اور بہن دین کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تبلیغ کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں جی کیا فائدہ ہوا، ہم گئے وہاں پہ ہمارا مذاق اڑا دیا، کیا ہم تو نہیں کر رہے ان کو تبلیغ، کیا فائدہ ہوا تبلیغ کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب آپ تبلیغ دین کر رہے ہیں تو آپ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اللہ کی رضا ہی مطلوب اور محبوب اور ملحوظ ہونی چاہیے۔ کیوں ہم عزت تلاش کریں، کیوں ہم یہ چاہیں کہ جہاں پر جا کر میں لوگوں کو سمجھاؤں فوراً سارے کے سارے میری بات مان لیں، اور اگر وہ لوگ بات نہ مانیں، غور سے ہماری بات نہ سنیں، تو اس کو اپنے لیے عزت اور ذلت کا معیار بنا لیا جائے، اور یہ ارادہ کیا جائے کہ آئندہ ان لوگوں کے سامنے آ کے کبھی بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے میری بات کو غور سے نہیں سنا، میری بات پر عمل نہیں کیا، تو اس میں میری بے عزتی کر دی۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اگر بے عزتی کے تصور سے دین کا کام چھوڑا جاتا تو انبیاء علیہم السلام دین کا کام چھوڑتے، لیکن نہیں، انہوں نے باوجود قوموں کے اس غلط عمل کے، غلط روش کے باوجود اچھا عمل جاری رکھا اور تبلیغ دین کرتے رہے۔ ان میں سے ہی وہی مذاق اڑانے والوں میں سے بہت سارے لوگ ان کی استقامت اور صبر و تحمل سے متاثر ہو کر ان کے قریب آئے اور ان کا سہارا بنے، اور اگر وہ لوگ نہیں بنے تو ان کی بعد میں آنے والی نسلیں وہ دین کی طرف مائل ہوئیں، اور انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی مدد کی اور ان کا بظاہر دنیاوی سہارا بن کر اور دین کی تقویت کے لیے انہوں نے اعمال اختیار کیے۔ تو ایسے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آج اگر کچھ لوگ ہماری باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم پہ طنز کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، انگلیوں سے اشارے کیے جا رہے ہیں، ہم آ کر بیٹھے دین کی بات بیان کرنے کے لیے، وہ سامنے سے اٹھ کر چلے گئے، ہم بات بیان کر رہے ہیں، وہ آپس میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم بات بیان کر رہے ہیں، وہ بولے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ہم کوئی اچھی بات بیان کریں اور وہ کہیں جی آپ تو سختیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم کوئی عمل کی بات کریں اور وہ بولے جی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، تو دل چھوٹا کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کا کام تھا تبلیغ دین کرنا، وہ آپ نے کیا۔ اگر سامنے والا آپ کی اس تبلیغ کی برکات کو مکمل طور پہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کی بدبختی ہے، یہ اس کی سعادت مندی سے محرومی ہے، لیکن ہمت رکھنی چاہیے اور کام ترک کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین فرمائی تو کتنے لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے؟ مکی زندگی میں 13 سال تک تبلیغ دین کرنے کا کیا نتیجہ مرتب ہوا تھا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ ہم بھی اگر استقامت سے یہ کام کرتے رہیں گے اور اپنے کام کے بدلے میں عزت نہیں تلاش کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کام میں برکت بھی دے گا اور عزت بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔